बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 नवंबर है, सन है 2022 और दिन है मंगल का। मैं हूँ मोहम्मद तुफैल शाद। हाजरीन सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारा औरत का मकाम कुरान करीम की रोशनी में मौजू जो है जारी व सारी है। आज इस महफिल में एक तो यह है कि नसारा की तसलीस, ये ट्रिनिटी, उसका कुछ हिस्सा बाकी है, वो मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा। और दूसरा मौजू जो आएगा वो ये आएगा कि कुरान करीम नूरुम मुबीन है। फिर ये आएगा कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल होती थी, यानी अल्लाह ताला की किताब जो थी, उसकी किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल होती थी, नबी नाज़िल नहीं होते थे, बल्कि नबी जो है वो मबऊस किए जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे। फिर आएगा कि तौरात और अंजील भी अल्लाह ताला का नाज़िल करदा नूर थी। फिर आएगा कि कुरानी हुकूमत अल्लाह का फजल व रहमत है। तो हम हाजरीन व सामीन, जो ट्रिनिटी का तसलीस का हिस्सा जो रह गया है उसको हम शुरू करते हैं। आयत बाला 4/173 में मुजबे अजाब अलीम इस नज़रिए को करार दिया गया है। दुनिया में इस नज़रिए का नुकसान अयां है कि जो कौम अपने बुजुर्गों को माफ़ौकुल इंसान मानती है, वो उनकी तरफ अजीब व गरीब करामतें मंसूब करके खुद बेअमल और जामद हो जाती है। हर काम में अल्लाह ताला के खुद मुतय्यना फरमूदा मादी ज़राए को पसे पुश्त फेंक कर बुजुर्गों की करामतों पर भरोसा किए रहती है, जिसका नतीजा ये होता है कि दूसरी कौमें जो अल्लाह ताला के अजीम मादी शाहकारों को मुसख्खर करके चाँद और मरीख के सफ़र इख्तियार करते हुए अरूज और कमाल की बुलंदियों को छू रही होती हैं, मगर ये इंतहाई पसमानदगी की अथाह गहराइयों में गिरी होती हैं। तसलीस का जो तीसरा पॉइंट था वो इसी आयत का 4/173 का ला यजिदूना मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। इस पर गौर करने से ज़ाहिर है कि जब क़यामत में अमल का मौका ही कोई नहीं, क्योंकि वो दारुल जज़ा है, इसलिए अल्लाह ताला की वलायत और नुसरत हासिल करने के मौके सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में है, जो दारुल अमल है। बस बताया गया है कि जो लोग मज़कूरा अज़ाब अलीम से बचना चाहते हैं, वो दुनियावी ज़िंदगी में अंबिया के माफ़ौकुल इंसान होने के अकीदा से रुजू करें, और जिस तरह नबियों ने अपने ज़ाती अमाल के ज़रिए दुनिया और आखिरत की सुरखरुई हासिल फरमाई थी, उसी तरह वो भी जमूद की दलदलों से निकलकर अमल की पहनाइयों में सरगर्म तगो ताज हो जाएं, ताकि दुनिया की कामयाबी और उखरवी फलाह दोनों सआदतें हासिल कर सकें। अब इसमें मौजू आ रहा है कुरान करीम नूरे मुबीन है। आज के सिलसिला दर्स की अगली आयत में ये बताया गया है कि इस जुल्म व इस्तेहसाल के अंधेरों में डूबी हुई दुनिया में पूरी नौ इंसानी के लिए रोशनी का मीनार, जिससे इंसानी राह हयात का हर ख़तरनाक मोड़ पूरी तरह नुमाया होकर सामने आ जाता है, उसकी नाज़िल करदा किताब कुरान करीम है। चुनाचे क़यामत तक की पूरी नौ इंसानी को मुखातब करके अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। 4/174, 4/174 इसका मफहूम।
اے پوری نو انسانی، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اللہ کے حقائق کا مجموعہ قرآن کریم ہر متنازع مسئلہ کے حل کے لیے بصورت دلیل قاطع آ گیا ہے۔ یعنی ہم نے تمہاری طرف ایک ظاہر نور یعنی روشنی کا مینار نازل کر دیا ہے تاکہ تم ہر قسم کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاؤ۔ 14/1۔ اس آیت میں جو الفاظ وضاحت کے لیے ضروری ہیں، پہلا لفظ ہے برہان۔ برہان سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس پر اسلاف و اخلاف کے سب مترجمین و مفسرین 100% یہ متفق ہیں، لیکن نورم مبینہ سے بعض مترجمین و مفسرین نے حضور مراد لیا ہے، اور اس کے ساتھ ذیل کی آیت مجیدہ کو ملا کر حضور کو بشر کی بجائے نور قرار دیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین 5/15۔ اس آیت کے الفاظ جاءکم من اللہ نورن سے آیت بالا زیر بحث جو 4/174 ہے کی طرح حضور ہی مراد لیے گئے ہیں۔ اس میں دوسرا پوائنٹ قابل وضاحت یہ ہے، مگر دونوں مقامات پر غلطی یہ کی گئی ہے کہ ہر دو آیتوں کے درمیان میں آمدہ واو کو عطف مغایرت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی آیت نمبر 4/174 میں نور کو برہان سے اور 5/15 میں نور کو کتاب سے الگ چیز قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ دونوں آیتوں میں واو تفسیری یعنی بمانی یعنی ہے، اور دونوں آیتوں کا الگ الگ ایک ہی مفہوم یہ ہے۔ اے نو انسانی، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا ہے، یعنی ہم نے تمہاری طرف ظاہر نور نازل فرمایا ہے۔ 4/174۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب آ گئی ہے۔ 5/15۔ دوسرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی اس کی کتاب، نبی نازل نہیں ہوتے تھے بلکہ نبی مبعوث کیے جاتے تھے۔ حاضرین و سامعین، 4/174 میں نور کے متعلق ارشاد ہوا ہے انزلنا الیکم نورم مبینہ، یعنی نور کا نازل کیا جانا بتایا گیا ہے، اور اس طرح سورہ اعراف میں بھی نور کے نازل کرنے کی خبر دی گئی ہے۔ 7/157 7/157۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے اتباع کی اس نور کی جو رسول کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اس طرح سورہ تغابن میں بھی نور کا نازل کیا جانا بتایا گیا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا 64/8۔ پس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس نور کے ساتھ جو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ غور کیا سامعین کرام آپ نے کہ ہر مقام پر نور کے نازل کرنے کی خبر دی گئی ہے، نبیوں کے نازل کرنے کی کہیں بھی خبر نہیں آئی۔ بس آیت زیر بحث 4/174 میں نور سے مراد حضور نہیں، یعنی رسول کریم نہیں بلکہ قرآن کریم ہے، کیونکہ حضور مبعوث ہوئے تھے، نازل نہیں ہوئے تھے، نازل ہوا تھا قرآن کریم۔ اب جو موضوع اور آج کے محفل میں آئے گا وہ ہے تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ نور تھی۔
اس کو 5/44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی تھی، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ 5/46، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ سامعین کرام، آپ غور فرمائیں کہ ان آیات کریمات میں تورات اور انجیل کو بھی نور کہا گیا ہے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں تھیں جو انسانی زندگی کی تاریک راہوں کو روشن کرنے والی تھی۔ اللہ کے نبی بشر تھے، 14/11، 18/110، 41/6۔ نور نہیں تھے، بلکہ ان میں سے ہر نبی صاحب نور تھا۔ ہر نبی کے ساتھ نور نازل کیا گیا تھا۔ وَالنُّورُ الَّذِي أَنزَلْنَا 64/8، النور الذی انزل معہ 7/157۔ اللہ کے جملہ نبی رسول نو اور جنس کے لحاظ سے 100% بشر تھے، پیدا ہوئے، تبھی زندگی کی تمام منزلیں بچپن، جوانی اور بڑھاپے طے کی اور بالآخر فوت ہو گئے۔ یہ جملہ صفات نوع بشری کی ہیں، نور کی نہیں۔ نور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید ہے، جس نے کائنات کی تاریک راہیں روشن کر کے خطرے کا ہر مقام نمایاں کر رکھا ہے، مگر وائے حسرت کہ نوع انسانی ہر آن خطروں ہی کی طرف رواں دواں چلی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ سلسلہ درس کی اگلی آیت 4/175 در حقیقت سورہ نساء کی آخری آیت ہے، اور اس سے اگلی آیت مجیدہ 4/176 اس مسئلہ وراثت کا تتمہ ہے، یعنی تمام ہے، جو 4/111، 4/14 میں سورت مجیدہ کی ابتدا میں گزر چکا ہے۔ پس سورہ نساء کے آخر میں اس آیت مجیدہ کے مختصر اور جامع الفاظ میں قرآنی نظام کا خاکہ پیش کر دیا گیا ہے، لہذا اس کا مفہوم، اس کے ضمنی نوٹ وہ سامعین کرام بغور ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے، اس کی ابتدائی الفاظ ہی میں تکرار تاکیدی کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب پر ایمان لانے اور کتاب کو عملاً تھامے رکھنے ہی سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فضل میسر آتا اور ہر قسم کے خطرات سے محفوظ سیدھی راہ صراط مستقیم کی رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے حکم کے مطابق اللہ، ملائکہ، کتب، رسل، قیامت پر ایمان لائیں اور اس کی کتاب کو مضبوط تھام لیں، تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، ان کی تمام سیاسی اقتصادی مشکلات دور کر دے گا، اور وہ انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا، جو سیاسی اور اقتصادی خطرات سے بھی محفوظ ہوگا، اور اخروی زندگی کی کامیابی بھی میسر آئے گی۔ سامعین کرام، اس آیت مجیدہ میں 2-3 نوٹ ہیں، جو پوائنٹ ہیں، جو قابل وضاحت ہیں، تو براہ کرم ان کو بغور ملاحظہ فرماتے جائیں۔ پہلا ہے آمنوا باللہ۔ اس کا معنی عرض کیا گیا ہے کہ وہ اللہ پر، یعنی اس کے حکم کے مطابق اللہ، ملائکہ، کتب اور رسل، قیامت پر ایمان لائیں۔ ان معنوں کی صحت کے لیے واضح ہے کہ اس آیت مجیدہ میں ایمان کی روح سے صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو دنیوی اور اخروی سعادت کے لیے کافی جاننا
مطلقاً غلط اور تعلیم قرآنی کے 100% خلاف ہے۔ فہم قرآن کے لیے تصریف آیات کے قرآنی اصول کو ہر آن نگاہوں میں رکھنا لازم ہے۔ لہذا سامعین کرام غور فرمائیں کہ آیت زیر بحث میں اللہ پر ایمان لانے اور اسے مضبوط تھام لینے کا نتیجہ 2 چیزیں بیان ہوئی ہے۔ پہلا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ انہیں ضرور اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔ نمبر 2 ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، رہنمائی کرے گا انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی۔ سامعین کرام واضح رہے کہ صراط مستقیم اور رحمت و فضل لازم و ملزوم ہیں۔ اصل چیز ہے صراط مستقیم کا میسر آنا، جس کا تعلق ایمان اور عمل دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایمان کے ضمن میں اسی سورۃ نساء کی آیت نمبر 136 میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ویوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے انکار کیا اللہ کا، اس کے ملائکہ کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو وہ صراط مستقیم سے بھٹک کر دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ تو سامعین کرام غور کیجئے گا کہ تصریف آیات کے قرآنی اسلوب کے مطابق صراط مستقیم کو پانے اور اس سے بھٹک کر گمراہ ہو جانے سے بچنے کے لیے اکیلے اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں بتایا گیا، بلکہ ایمان کی 5 شقیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ، نمبر 2 ملائکہ، نمبر 3 کتب، نمبر 4 رسل اور نمبر 5 قیامت پر ایمان لانا۔ پس تفسیر القرآن بالقرآن کے مطابق 4/175 کے الفاظ آمنو باللہ کا جو یہ مفہوم اوپر لکھا گیا ہے یہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اس کے حکم کے مطابق اللہ، ملائکہ، کتب، رسل اور قیامت پر ایمان لائیں۔ دوسرا پوائنٹ قابل وضاحت یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِهِ کا معنی عرض کیا گیا ہے کہ اس کی کتاب کو مضبوط تھام لیں۔ اس مفہوم کی صحت کا ثبوت بھی قرآن کریم کی تصریف آیات میں موجود ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِهِ کا لفظ معنی ہے اور اس اللہ کو مضبوط تھام لیں۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑنا، اسے مضبوط تھامنا تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ کوئی مادی شے تو ہے ہی نہیں جسے مضبوط پکڑا جا سکے۔ اس لیے وَاعْتَصِمُوا کا قرآنی معنی بھی تصریف آیات کے ساتھ وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، 3/102 اور 103۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے اس طرح بچو جو بچنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ غور کیجئے سامعین کرام، اس آیت مجیدہ میں اعتصام بحبل اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ حبل کا لفظ مجاز کے طور پر کتاب کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کی وضاحت سورہ مریم میں بالفاظ ذیل دی گئی ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، 19/12، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لے۔ سامعین کرام غور فرمائیے کہ اس آیت مجیدہ میں وَاعْتَصِمُوا کی بجائے خذ بقوۃ آیا ہے اور حبل اللہ کی بجائے کتاب کا لفظ لایا گیا ہے۔ پس تصریف آیات کے قرآنی فیصلے کے مطابق سلسلہ درس کی آیت مجیدہ 4/175 میں وَاعْتَصِمُوا بِهِ یہ معنی 100% صحیح ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوط تھام لو۔ لیکن یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ مضبوط پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کیا اس طرح کتاب اللہ کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ مضبوط پکڑنے سے اللہ کی رحمت اور فضل میں داخلہ مل جائے گا، اور کیا اس سے صراط مستقیم کی رہنمائی ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ سامعین کرام، برادران عزیز، یہاں پھر تصریف آیات کا فیصلہ ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ الانعام میں ارشاد ہوا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 6/155۔ اور یہ کتاب قرآن مجید بابرکت ہے جسے خود ہم نے نازل کیا، بس تم صرف اسی کی اتباع کرو، یعنی اس میں درج حکموں پر عمل کرو، اور اس میں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو حاصل کلام سامعین کرام یہ ہے کہ اعتصام بحبل اللہ سے مراد اعتصام بکتاب اللہ ہے، اور اعتصام بالکتاب کا معنی ہے کتاب میں درج اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا، اور جن اعمال سے اس نے منع کر دیا ہے اس سے بچتے رہنا۔ اور اسی چیز کا نتیجہ 4/175 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی جزا کے طور پر اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے گا۔ تو سامعین کرام، آج کی درس میں اتنا ہی۔ تو ایک پوائنٹ جو قرآنی حکومت اللہ کا فضل و رحمت ہے، انشاءاللہ یہاں سے اگلی محفل ہم شروع کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔